सर्टिफिकेट भी किया था। सर्टिफिकेट भी करना चाहिए था। मुआज़्ज़ज़ सामीन, आदाब। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी नासिक के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड उर्दू डे के मौके पर इस खुसूसी लेक्चर में हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। इस खुसूसी लेक्चर के मुकर्रिर उर्दू ज़बान व अदब के मुमताज़ स्कॉलर प्रोफेसर अहमद महफूज होंगे, जबकि इस सेशन की सदारत स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ के डायरेक्टर प्रोफेसर नागार्जुन वाडेकर साहब करेंगे, जो अभी ऑन द वे हैं। थोड़ी ही देर में वो तशरीफ़ फरमा होंगे। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू जनूबी एशिया की एक अहम और बड़ी ज़बान है। बर्र सग़ीर हिंद की आज़ादी के बाद इस ज़बान की मकबूलियत में इजाफा ही होता जा रहा है। ये हिंदुस्तान की 18 कौमी ज़बानों में से एक है। ये एक हिंद आरियाई ज़बान है जो बर्र सग़ीर हिंद में पैदा हुई और यहीं इसकी तरक्की हुई। जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड उर्दू डे उर्दू के मशहूर शायर डॉक्टर अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर 9 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद उर्दू ज़बान की मकबूलियत को उजागर करना है और उसकी अहमियत को सराहना है। वर्ल्ड उर्दू डे मनाने का आगाज़ एक अदबी तंजीम उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 1997 में किया था। इसके बाद ही से मुल्क व बैरून मुल्क में 9 नवंबर को यौम उर्दू मनाने का सिलसिला जारी है। चूंकि कल 9 नवंबर छुट्टी का दिन है, लिहाजा कल के बजाय आज ही के दिन इस खुसूसी लेक्चर का एहतमाम किया गया है। जैसा कि बताया जा चुका है कि ये लेक्चर उर्दू ज़बान व अदब के मारूफ मुहक्किक, नक्काद और जदीद उस्ताद उस्ताद मुहक्किक और नक्काद हैं, जिन्होंने उर्दू तनकीद को फ़िक्री गहराई, मारूदी तजज़िये और तहरीबी शऊर के इम्तिजाज से एक नई जहत दी है। वो उर्दू ज़बान व अदब के एक संजीदा कारी और बारीक बीन मुहक्किक के तौर पर पहचाने जाते हैं। उनके काम में इस्तेदलाली वजाहत, फ़िक्री नज़्म और इल्मी वक़ार नुमाया है। प्रोफेसर अहमद महफूज के हवाले से एक बात अर्ज कर दूं कि उर्दू और फ़ारसी की क्लासिकी शेरियात पर आपकी गहरी नज़र है। ख़ास तौर से मीर शनासी के हवाले से अहमद महफूज इस्तिनाद का दर्जा रखते हैं। उनकी मारूफ किताब बयान मीर उर्दू तनकीद में एक अहम अदाफ़ा समझी जाती है। इसमें उन्होंने मीर तकी मीर के कलाम को महज जज्बाती या रिवायती अंदाज में नहीं देखा, बल्कि उसे फ़िक्री और तहजीबी तनाजुर में समझने की कोशिश की है। वो अदब को महज जमालियाती तजर्बा नहीं, बल्कि एक तहजीबी मजहर के तौर पर देखते हैं। वो उर्दू तनकीद में रिवायत के एहतराम के साथ फिक्री ताजगी पैदा करते हैं। उनका मताला मीर हो या जदीद उर्दू शायरी, दोनों में वो मानी के नए इम्कानात और तहजीबी इशारों की तलाश करते नजर आते हैं। यही खसूसियत उनकी तनकीदी बसीरत को न सिर्फ मुनफरिद बनाती है, बल्कि बल्कि उर्दू अदब के संजीदा मतालियात में एक काबिल एतमाद हवाला भी फराहम करती है। सामीन, ये लेक्चर गालिबन 12 बजे तक चलेगा। अगर किसी सामीन को सवाल करना है तो वो अपने अकाउंट से हैंड रेस करेंगे, फिर उसका जवाब जो है सर देंगे। इसी वजह से अभी सबको म्यूट किया गया है। मैं निहायत ही अदब व एहतराम के साथ प्रोफेसर अहमद महफूज साहब से गुजारिश करता हूं कि वो बाकायदा लेक्चर का एहतमाम करें। और इस सेशन की सदारत, जैसा कि मैंने कहा, कि प्रोफेसर नागार्जुन वाडेकर साहब स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ के डायरेक्टर करेंगे। वो बस अभी 2-3 मिनट में इंशाअल्लाह ताला हाजिर हो जाएंगे। तब तक मैं प्रोफेसर अहमद महफूज साहब से गुजारिश करता हूं कि वो बाकायदा लेक्चर का आगाज करें। जी सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रशीद अशरफ साहब। मैं सबसे पहले, आवाज़ मेरी साफ आ रही है? मैं यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी का और उसके स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर से स्कूल के डायरेक्टर प्रोफेसर नागार्जुन वाडेकर साहब का और कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रशीद अशरफ खान साहब का, कि उन्होंने यौम उर्दू के मौके पर मुनक़दा इस खुसूसी लेक्चर का एहतमाम किया और मुझ नाचीज़ को इसमें कुछ गुफ्तगू करने का मौका इनायत किया। और इस लेक्चर को जो लोग भी इसको ज्वाइन कर रखा है, जिन लोगों ने, जिसके नाजरीन हैं, तमाम आप हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसकी सदारत वाडेकर साहब कर रहे हैं, वो अभी शरीक हो जाएंगे।
تو میں شروع کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس لیکچر کا، جیسا کہ رشید صاحب آپ نے بھی بتایا، اس لیکچر کا عنوان ہے غزل کا فن۔ اور غزل جو ہے وہ ہماری اردو شاعری، اردو ادب کی جو بہت سی شعری اصناف ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں غزل، یعنی کلاسیکی جو اصناف ہیں ان میں غزل، قصیدہ، مثنوی تو خاص طور سے بہت ہی نمایاں اصناف سمجھی جاتی ہے۔ اور ان تینوں اصناف میں مرثیے کو بھی شامل کر لیں تو گویا چار اصناف ہو گئیں جو بہت میجر اصناف سمجھی جاتی ہیں۔ اور ان میں سب سے زیادہ نمایاں، سب سے زیادہ مرکزی حیثیت اگر کسی صنف کو حاصل ہے، جو کلاسیکی زمانے سے لے کر آج تک بالکل اسی طرح اس کی حیثیت برقرار ہے، تو وہ غزل کی صنف ہے۔ غزل کی صنف کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کی تفصیل میں یہاں جانے کا موقع نہیں ہے، بہت سی چیزیں آپ لوگ سب پہلے سے جانتے ہیں۔ لیکن اتنا کہہ دینا ضروری ہے کہ غزل کی جو صنفی خصوصیت ہے، یا غزل کی جو صنفی شناخت ہے، پہچان ہے، وہ فارسی میں گویا اس کی ابتدا ہوئی۔ اور فارسی میں غزل کی بہت بڑی روایت رہی ہے، بہت بڑے بڑے شعراء فارسی میں غزل کے ہوئے ہیں، جس میں بہت سے نام، سامنے کے نام تو سعدی ہیں، حافظ ہیں، جو غزل کے سب سے بڑے شعراء شمار کیے جاتے ہیں فارسی میں۔ اس کے بعد بھی بہت بہت ہی طویل فہرست ہے، کئی سو سال کی روایت فارسی میں غزل کی رہی ہے، کلاسیکی غزل کی۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اردو شاعری کا جب باقاعدہ آغاز ہوا تو فارسی میں جو شاعری کی روایت تھی، یا فارسی میں جو اصناف تھی شاعری کی، انہی کو عام طور سے اردو والوں نے اختیار کیا۔ اور اس تقلید کا لفظ تو ہم جان بوجھ کے استعمال نہیں کرتے، کیونکہ بالکل تقلید تو نہیں تھی، لیکن ہاں وہاں سے انہوں نے اس کو اختیار کیا، اس کو اپنایا، اور بہت سی چیزیں جو فارسی غزل کے لیے لازمی تھیں اس کو قائم رکھا۔ اس لیے قائم رکھا کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ غزل کی جو شناخت ہے، یا اس کی پہچان ہے، واڈیکر صاحب گڈ مارننگ، آپ اس کو پریزائڈ کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا، میں نے ابھی آپ کے آنے سے پہلے شکریہ ادا کیا۔ تو آپ غزل کی بہت بہت شکریہ سر، آپ آئے، تھینک یو۔ نہیں نہیں، یہ میرے لیے بہت پلیجر کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ غزل جو ہے، دیکھیے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم شاعری کہتے ہیں تو شاعری کا لفظ استعمال کرنے کے ساتھ ہی فوراً ذہن میں یہ بات آتی ہے، جیسے انگریزی کا لفظ ہے پوئم، یعنی کوئی نظم، کوئی ہندی میں جیسے ہم کویتا کہتے ہیں۔ تو پوئم یا کویتا یا شاعری، جب بھی ہم اسے کہتے ہیں، اس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو فوراً ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے، یا ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی کسی چیز کے بارے میں یہ پوئم ہوگی، کسی موضوع پر ہوگی، کسی خیال کے بارے میں ہوگی، کسی بھی چیز کے بارے میں پوری پوئم ہوگی، پوری نظم ہوگی۔ غزل اس معاملے میں بالکل یعنی منفرد، بہت یونیک صنف شاعری ہے، کہ ہم غزل کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ بھئی فلاں غزل کا یہ موضوع ہے، یا فلاں غزل جو ہے اس موضوع پر لکھی ہوئی ہے یا کہی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غزل کا جو اسٹرکچر ہے، یعنی اس کا جو فارمیٹ ہے خارجی، ظاہر ہے اس میں غزل میں شعر تو ظاہر ہے کہ بالکل اور اصناف کی طرح شعر غزل میں بھی ہوتے ہیں، خاص طور سے قصیدہ اور غزل کی حیت، خارجی حیت بالکل سیم ہے، یعنی ایک مطلع ہوگا، پھر اور اشعار ہوں گے، اور پھر آخر میں شاعر جو ہے وہ اپنا تخلص استعمال کر کے آخری شعر میں اس کو مقطع کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن یونیکنیس غزل کی یہ ہے کہ اس میں اگر 5 شعر، 7 شعر، 9 شعر ہیں، اچھا، اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیے کہ غزل جو ہے وہ ایسی صنف شاعری ہے جو بہت لانگ پوئم کی حیثیت نہیں رکھتی، یعنی بہت طویل شاعری کی صنف نہیں ہے۔ تو اس لیے غزل جو ہے وہ مختصر صنف ہے اشعار کی تعداد کے اعتبار سے۔
اب کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی غزل میں کم سے کم 5 شعر ہونے چاہیے. یہ بات سمجھ بھی آتی. عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی نمبر جو ہے وہ آڈ ہو اشعار کے، یعنی 5 ہو، 7 ہو، 9 ہو، 11 ہو. تو کبھی کبھی کچھ طویل غزلیں کہی گئی ہیں، لیکن طویل غزلوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ بھئی بہت سے بہت اگر ہوگا تو 15 شعر، 17 شعر، 15-17 شعر کی غزل بھی اگر ہو گئی تو آدمی کہے کہ بھئی بہت طویل غزل ہو گئی. تو عام طور سے غزل کی جو طوالت ہے وہ تعداد کے اشعار کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ 5-7 شعر، 9 شعر، 11 شعر کی غزل عام طور سے ہمارے شعراء نے کہی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا کہ غزل کی جو حیت ہے تو حیت تو یہ ہو گئی. اس کے بعد حیت میں یہ ہے کہ جو اشعار ہیں وہ اگر 5 شعر یا 7 شعر کی غزل ہے تو وہ ساتوں اشعار جو ہے ان کا ملا کر کے کوئی ایک موضوع نہیں ہے. یہ بہت بنیادی فرق ہے تمام دوسری طرح کی جو شاعری کی اصناف ہے ان میں اور غزل میں. یعنی قصیدہ ہے تو قصیدے کے بارے میں معلوم ہے کہ بھی یہ قصیدہ جو ہے وہ کسی نواب کی تعریف میں ہے یا مدح میں ہے یا کسی کی حج میں ہے. زیادہ تر قصیدے مدح کی تعریف میں کہے جاتے، کسی بادشاہ کی تعریف میں ہے. مرثیے کے بارے میں معلوم ہے کہ مرثیہ کی شاعری ہے تو وہ ظاہر ہے کہ غم والی شاعری ہے، کسی کی موت کے بارے میں ہے. کلاسیکی جو مرثیہ ہے وہ واقعہ کربلا کے بارے میں ہے. اسی طرح سے مثنوی کی شاعری ہے تو وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ بھئی مثنوی میں کوئی قصہ بیان ہوا ہے، وہ قصہ جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پوری مثنوی میں ایک ہی قصہ بیان ہوگا، عشقیہ ہوگا یا بادشاہ کے بارے میں ہوگا یا کوئی طلسمی بات ہوگی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غزل کے علاوہ جتنی اصناف ہیں اردو میں، فارسی میں، اور بلکہ جتنی بھی دنیا کی میرا خیال ہے زبانیں ہوں گی، ہر زبان میں شاعری کا تصور یہی ہے کہ جو بھی شاعری کا فن پارہ ہے، جو نظم ہے، جو پوئم ہے، وہ کسی نہ کسی ایک موضوع پر ہوتی ہے. غزل کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں اگر 7 شعر ہیں تو 7 شعر کا مطلب ہوا کہ 7 الگ الگ موضوع پر اشعار ہیں. یہ غزل کی یونیکنیس ہے، یہ غزل کی انفرادیت ہے، یہ غزل کی بالکل اس امتیازی خصوصیت ہے جو اور اصناف میں نہیں پائی جاتی. اور ظاہر ہے کہ یہ خصوصیت یا یہ اس کی انفرادیت یہ فارسی سے ہی چلی، اور یہ ایسی چیز تھی کہ اس کو ظاہر ہے کہ اردو والوں نے بھی اسی طرح اختیار کیا. اردو کی پوری ہماری شعری روایت میں، غزل کی روایت میں اسی کا التزام کیا گیا، اور آج تک یعنی جدید زمانے تک آج بھی جو غزلیں کہی جا رہی ہیں اس میں بھی اسی خصوصیت کو برقرار رکھا گیا ہے، یا اس التزام کے ساتھ غزلیں کہی جاتی ہیں کہ بھئی ایک شعر جو ہے وہ کسی کسی مان لیجئے کہ عاشق کے ناکامی کے بارے میں ہے، فوراً دوسرا شعر جو ہے وہ معشوق کے حسن کے بارے میں ہے، تیسرا شعر جو ہے وہ دنیا کی ناپائیداری یا بے ثباتی کے بارے میں ہے، چوتھا شعر جو ہے وہ کوئی اخلاقی اس میں مضمون بیان کر دیا گیا ہے کہ بھئی جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے تو اس کا بیان ہو گیا اگلے شعر میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خارجی حیت جو ہے غزل کی وہ اس لحاظ سے تمام دوسری اصناف سے بالکل مختلف ہے. اب اس کے علاوہ غزل کے سلسلے میں جو مطلب عام طور سے یہ سب باتیں نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، میں کوئی بہت نئی بات نہیں بتا رہا ہوں. تو غزل کا جو پہلا شعر ہے وہ مطلع کہلاتا ہے. مطلع اس لیے کہلاتا ہے کہ مطلع کے معنی ہوتے ہیں طلوع ہونے کی جگہ، یعنی کوئی چیز جہاں سے نکلتی ہے، جہاں سے شروع ہوتی ہے. تو مطلع جو غزل کا ہے وہ اس لحاظ سے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ وہیں سے غزل کی ابتدا ہوتی ہے. اور مطلع کے دونوں مصرے جو ہیں اس میں قافیے کی پابندی ہوتی ہے. اگر ردیف ہے تو ظاہر ردیف کی بھی ہوگی. تو دونوں مصروں میں جو قافیے ہوتے ہیں وہیں سے پھر یہ طے ہوتا ہے کہ اگلے اشعار جو ہوں گے ہر شعر کے دوسرے مصرے میں مطلع والے جو قافیے ہیں انہی کے ہم قافیہ الفاظ لائے جائیں گے، اور پوری غزل میں وہی قافیے چلیں گے، انہی کے وہ ہم قافیہ الفاظ. تو یہ تو مطلع. اور یہاں پر یہ بھی میں عرض کر دوں کہ مطلع کہنا جو ہے یہ ذرا بہت مشکل مانا گیا ہے، بہت ہی صبر آزما. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں مصروں میں کسی بات کو اس طرح بیان کرنا کہ بات بھی پوری طرح آ جائے اس میں، دونوں مصرے آپس میں بالکل مربوط رہیں،
اور یہ کہ دونوں مصروں میں جو قافیے لائے جائیں وہ قافیے جو ہیں وہ اس پورے شعر کے مضمون یا اس کے موضوع سے بالکل گہری مناسبت یا تعلق رکھتے ہوں. تو ایک قافیہ، چونکہ اگلے اشعار میں تو پہلا مصرع جو ہے وہ بالکل آزاد ہوتا ہے، بغیر قافیے کے ہوتا ہے، اس لیے وہاں تو مسئلہ نہیں ہوتا، صرف دوسرے مصرے میں قافیہ لانا ہوتا ہے. لیکن مطلع میں چونکہ دونوں مصروں میں قافیہ لانا ہے اور ردیف ہے، تو دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف کی پابندی کی جانی ہے. اس لیے مطلع کہنا ذرا مشکل سمجھا جاتا ہے. بہت اچھا مطلع جب شاعر کہہ لیتا ہے تو گویا بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہے کہ بھئی اب غزل کی ابتدا جو ہے بہت اچھی ہو گئی. تو ایک تو یہ بات. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ یہیں پر آپ لوگوں کو یہ بتا دینا ذرا ضروری سمجھتا ہوں کہ غزل غزل کی جو حیت ہے اس میں غزل کی ابتدا تو مطلع سے ہوتی ہے، لیکن ہمارے بہت سے شعراء نے ایک کے بعد دو دو تین تین چار چار مطلع بھی غزل میں کہے ہیں. فرض کیجئے کہ کسی نے غزل ذرا لمبی ان کو کہنا ہے تو 15 17 20 21 شعر کی غزل کہنا ہے تو ہمارے، حالانکہ یہ کلاسیکی زمانے میں زیادہ ہوتا تھا، جدید زمانے میں تو ایسا بہت کم ہوتا ہے، تقریباً نہ کے برابر ہے. لیکن ہمارے جو بڑے اساتذہ تھے وہ یہ کرتے تھے کہ مطلع کے بعد پھر دوسرا مطلع کہا، پھر تیسرا مطلع کہا، پھر چوتھا مطلع کہا، چار چار پانچ پانچ مطلع. مطلب غالب کے یہاں بھی آپ کو مل جائیں گے، میر کے یہاں بھی مل جائیں گے، ناسک کے یہاں مل جائیں گے، اکثر ہمارے اساتذہ کے یہاں. یہ جو ہے ایک سے زیادہ مطلع کہنے کا معاملہ یہ تھا کہ اس سے شاعر جو ہے وہ اپنی شاعرانہ مہارت، اپنے کمال کا مظاہرہ کرنا اس کا مقصد ہوتا تھا. جیسا میں نے کہا کہ مطلع کہنا ہی مشکل سمجھا جاتا ہے، تو یہ لوگ اتنے بڑے شعراء تھے، اتنے بڑے استاد تھے کہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھیے جو چیز مشکل ہے، ایک مطلع کہنا مشکل ہوتا ہے، ہم دیکھیے ایک سے زیادہ مطلع کہہ کے دکھاتے ہیں. تو اس طرح سے گویا یہ اپنی استادی، اپنے کمال، اپنی مہارت کا مظاہرہ بھی کرتے تھے ایک سے زیادہ مطلع غزل میں کہہ کے، 4 مطلع 5 مطلع کہہ کے، اس کے بعد پھر بغیر مطلع والے یعنی آزاد اشعار چلے، 7 8 شعر چلے، پھر اس کے بعد غزل مکمل ہوئی. اس کے علاوہ اب ایک بات جو ہے یہاں وہ خاص طور سے آپ لوگوں کو یہ بتانی مقصود ہے کہ ہمارے یہاں مطلع کے ساتھ ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے، حسن مطلع. اور حسن مطلع کے تعلق سے عام طور سے بہت بڑی غلط فہمی ہمارے ہاں بہت زمانے سے چلی آ رہی ہے، پھیلی ہوئی ہے. حسن مطلع کا جو لفظ ہے اس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلع کے بعد، غزل میں مطلع کے بعد جو دوسرا مطلع ہو تو دوسرا مطلع جو ہے وہ اس کو حسن مطلع کہتے ہیں وہ لوگ. اب وہ شاید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حسن مطلع کی جو ترکیب ہے اس میں لفظ مطلع موجود ہے، تو وہ شاید یہ سمجھ کے کہ بھئی حسن پہلا مطلع اور دوسرا مطلع جو ہے وہ حسن مطلع. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ بات بہت واضح طور پر آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری جو شعری روایت ہے، ہماری کلاسیکی روایت ہے، بہت سی چیزیں ہماری شاعری کے بارے میں، ہمارے کلاسیکی شعراء یا کلاسیکی جو شعری تہذیب تھی اس میں وہ چیزیں متعین ہوئی یا اصولی حیثیت ان کی بنی. اس میں غزل کے مطلع کے بعد مطلع ثانی کو، مطلع دوم کو کبھی حسن مطلع نہیں کہا گیا. حسن مطلع دراصل، حسن مطلع جو ہے وہ مطلع کے بعد والا شعر جو مطلع کی صورت میں نہیں ہوتا، آزاد ہوتا ہے، جیسے اور اس کے بعد کے اشعار بھی سب آزاد ہیں. تو مطلع کے فوراً بعد والا شعر جو ہے وہ حسن مطلع کہلاتا ہے. یہ غلط فہمی جو ہے وہ آج بھی پھیلی ہوئی ہے کہ دوسرے مطلع کو، یعنی مطلع ثانی جس کو ہم کہتے ہیں، اس مطلع ثانی کو لوگ حسن مطلع کہہ کے مشاعروں میں یا کبھی کبھی ویسی گفتگو میں اس کو لوگ بیان کرتے ہیں یا سناتے ہیں. لیکن یہ بہت بڑی غلطی ہے جس کی تصحیح کر لینی چاہیے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ہمارے یہاں جو بلاغت پر بہت سب سے بڑی کتاب اردو میں پہلی سمجھی جاتی ہے، بحر الفصاحت، نجم الغنی رامپوری کی،
اس میں نجم الغنی صاحب نے باقاعدہ حسن مطلع کی جو تعریف بتائی ہے، اس میں واضح طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ غزل میں مطلع کے بعد والا شعر جو ہے وہ حسن مطلع کہلاتا ہے۔ تو ایک بات یہ دھیان رکھنی چاہیے کہ ٹیپیکلی یعنی غزل جس طرح کی غزل کی جو حیت ہے، اس میں خیال رہے کہ غزل میں اصولاً ایک ہی مطلع لازم ہے۔ یعنی اگر آپ نے 2 مطلع، 3 مطلع، 4 مطلع کہے ہیں غزل میں، تو دوسرا، تیسرا، چوتھا یہ تو آپ نے ایکسٹرا، یعنی اپنی، جیسا میں نے کہا کہ اپنی مہارت، اپنا کمال ظاہر کرنے کے لیے آپ نے کیا، لیکن دوسرا، تیسرا، چوتھا مطلع جو ہے یہ غزل کی حیت کے لیے لازمی حیثیت نہیں رکھتا۔ لازمی حیثیت غزل میں وہی اصل مطلع کی ہے جو پہلا مطلع ہے، جہاں سے غزل شروع ہوتی ہے۔ تو جب یہ کہا جائے گا کہ مطلع کے بعد والا شعر، مطلع کے بعد والا شعر حسن مطلع ہے، تو اس کا مطلب ہی یہ ہوا کہ مطلع کے بعد والا شعر یعنی پہلے مطلع کے بعد دوسرا مطلع نہیں، مطلع کے بعد والا شعر یعنی وہ آزاد شعر۔ تو یہ بات دھیان میں رہے۔ اور بلکہ حالی نے اپنی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں ایک دو جگہ، شبلی نے ایک دو جگہ، جہاں جہاں ان لوگوں نے کسی حسن مطلع کو نقل کیا ہے، وہاں وہ شعر جو ہے وہ مطلع کی صورت میں نہیں ہے، وہ وہی آزاد شعر ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ مطلع کے فوراً بعد والا شعر۔ تو اس بات کی وضاحت جو ہے وہ ضروری تھی کہ خارجی حیت میں مطلع کے بعد حسن مطلع۔ اچھا، یہاں یہ بھی میں عرض کر دوں کہ حسن مطلع کو زیب مطلع بھی کہا جاتا ہے۔ تو اگر کہیں زیب مطلع لکھا ہوا ملے تو اس کو ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ وہی حسن مطلع ہے۔ حسن مطلع، زیب مطلع دونوں اس کا نام ہے۔ غزل میں مطلع کے بعد والا شعر جو مطلع نہیں ہے، یعنی مطلع ثانی کو حسن مطلع یا زیب مطلع نہیں کہا جاتا۔ اس کی تصحیح کر لینی چاہیے، یا اس کو بالکل اپنے ذہن میں اس بات کو صاف کر لینا چاہیے۔ اب ایک بات اور، ذرا چونکہ یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں، اس میں کچھ طالب علم بھی زیادہ ہیں سب جو پڑھے، تو اس لیے ان کے لیے کہ پھر ایک چیز مقطع ہے غزل میں۔ تو مقطع جو ہے وہ غزل کا آخری شعر جو ہے مقطع کہلاتا ہے۔ مقطع کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں سے کوئی چیز کاٹ دی جائے، ختم کر دی جائے، وہاں سے منقطع کر دی جائے، قطع کر دی جائے۔ تو غزل کا اب دیکھیں اصولی طور پر تو یہ ہے کہ غزل کی حیت جو ہے اس میں اگر 7 شعر ہیں تو 7واں شعر جو ہے وہ، اگر 7 شعر کی غزل ہے تو 7واں شعر جو ہے وہ آخری شعر ہے، اور وہی مقطع ہوگا۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں سے مراد یہ ہے کہ فارسی میں ہی چونکہ ردیف کا استعمال جو ہے فارسی میں، عربی میں تو ردیف ہے نہیں، فارسی والوں نے ہی ردیف کی گویا ایک نئی چیز پیدا کی شاعری میں، شعر کے لیے، اور اس سے بہت بڑی یعنی دلکشی اور حسن پیدا ہوا شعروں میں۔ تو آخری شعر جو ہے اس میں شعراء نے فارسی میں پھر ظاہر ہے کہ اسی کی اتباع میں گویا اردو شعراء نے بھی یہ کیا کہ غزل کے آخری شعر میں، غزل میں بھی، قصیدے میں بھی، آخری شعر میں شعراء نے عام طور سے اپنا تخلص استعمال کیا۔ اور تخلص جب استعمال کیا تو یہ بھی گویا اتنی کثرت کے ساتھ یا اتنے تواتر کے ساتھ تخلص کا استعمال غزل کے آخری شعر میں شعراء نے کیا یا ہوتا رہا کہ اس کی وجہ سے یہ مان لیا گیا کہ گویا اب ہم عام طور سے مقطع اس شعر کو کہتے ہیں جو غزل کا آخری شعر ہو اور اس میں تخلص استعمال ہوا ہو شاعر کا۔ اگر شاعر کا تخلص استعمال نہیں ہوا ہے غزل کے آخری شعر میں، تو اس صورت میں ہم یعنی ٹیکنیکلی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آخری شعر ہی مقطع ہے، لیکن عام طور سے اسے مقطع نہیں کہا جاتا۔ مقطع کی گویا 2 شرطیں ہو گئیں کہ غزل کا آخری شعر ہو اور اس میں شاعر کا تخلص استعمال ہوا ہو۔ اس سلسلے میں ایک بہت اہم پوائنٹ آپ کو اور بتا دوں کہ دیکھیے، غزل اگر کسی نے 7 شعر کی غزل کہی اور اس میں 7واں شعر جو ہے اس میں تخلص استعمال نہیں کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس بات کا امکان ہے کہ وہ شاعر اس غزل میں 1-2 شعر اور بڑھا سکتا ہے۔
یعنی 8واں شعر 9واں شعر یا 4 شعر اور بڑھا کے 11 شعر کی وہ غزل کر سکتا ہے جی، اس کو. اگر شعر کے حوالے دیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا پڑھ کے تھوڑا. ہاں شعر. نہیں مطلب وہ مقطع کا معاملہ یہ ہے کہ مقطع جو ہے اس میں میں پہلے وہ جو پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ ذرا سمجھ لیجئے کہ اگر کسی نے غزل 5 شعر کی کہی اور 5واں شعر اس طرح کہا ہے کہ اس میں تخلص اپنا استعمال نہیں کیا، تو غزل تو وہاں مکمل ہو گئی، غزل کی حیت مکمل ہو گئی، آخری شعر ہو گیا وہ 5واں شعر. لیکن 5ویں شعر کو مقطع ہم اس لیے نہیں کہیں گے کیونکہ شاعر کو ابھی اس بات کی اجازت ہے یا اس بات کا امکان ہے یا وہ چاہے تو اس غزل میں 5 شعر کے بعد 4 شعر اور کہہ دے اور اس کو وہ 9 شعر کی غزل کر دے، اور 9واں شعر جو ہے اس میں چاہے مقطع رکھے چاہے نہ رکھے، پھر اس میں امکان رہے گا کہ بھائی بڑھا دے وہ. لیکن یہاں جو اصل بات نقطے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر شاعر نے کسی غزل کے آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال کر لیا تو اب اس کے بعد اس غزل میں پھر وہ شعر کا اضافہ نہیں کر سکتا ٹیکنیکلی. یہ بات دھیان میں رکھنے کی ہے. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر شاعر نے شعر کے آخری غزل کے آخری شعر میں 7واں شعر ہے یا 9واں شعر ہے، جتنے بھی شعر ہیں، اس کے آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال کر دیا تو اب گویا اس کے بعد پھر وہ شعر کا اضافہ اس غزل میں نہیں کر سکتا. تو اس سے بھی دیکھیے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تخلص کے استعمال سے گویا مقطع کا پوری طرح قائم ہو جانا، یعنی اس غزل کا مقطع ہو جانا، یعنی اس غزل کا وہاں سے سلسلہ منقطع ہو جانا پوری طرح وہ ہو جاتا ہے، طے ہو جاتا ہے کہ اب اس میں غزل کا اضافہ، اشعار کا اضافہ نہیں ہو سکتا. تو اب جیسے مقطع والے اشعار تو بہت سے ہیں. اے ولی ہر آن کر مشق وفا، وفاداری کمال دوستی. اے ولی ہر آن کر مشق وفا، وفاداری کمال دوستی. ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا. یا موسفی کا شعر جو ہے، موسفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا. تو اب آپ لوگ جتنے بھی اشعار ہمارے اساتذہ کے آپ دیکھیں گے یا جہاں بھی دیکھیں گے، مقطع کا جو شعر ہوگا، جس شعر میں تخلص استعمال ہوا ہوگا، وہی غزل کا آخری شعر ہوگا. اس کے بعد پھر کوئی شعر اور اس غزل میں نہیں ملے گا. جو بغیر مقطع والے اشعار ہیں آخری، تو وہ ٹھیک ہے، مکمل غزل ہے، میر کی ہے تو میر صاحب تو باقی اس میں اضافہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہے کہ اس غزل میں ہم یہ کہیں گے کہ اس غزل میں مقطع نہیں ہے، آخری شعر ہے لیکن مقطع نہیں ہے. تو یہ ایک ٹیکنیکل بات تھی. تو مطلع، حسن مطلع اور مقطع کے تعلق سے، مطلع جو ہے وہ مطلع کے اشعار بھی بہت سے ہیں. جہاں میں روز ہے آشوب کی، جہاں میں روز ہے آشوب اس کی قامت سے، اٹھے ہے فتنہ ہر ایک شوق تر قیامت سے. اب اس کے بعد میر کی فوراً اسی میں اگلا مطلع ہے، موا ہو کے دل افسردہ رنج کلفت سے، اگے ہے سبزے پشمردہ میری تربت سے. تو آپ دیکھیے کہ مطلع کے بعد فوراً دوسرا مطلع کہا، تو یہ دوسرا مطلع جو ہے یہ مطلع ثانی کہلائے گا، یہ حسن مطلع نہیں کہلائے گا. یہ واضح طور پر. یا سودا اور موبینی لوگ یہاں کئی کئی 3 3 4 4 مطلع، غالب کے یہاں 2 2 3 3 مطلع ہیں کئی غزلوں میں. اچھا تو یہ تو دیکھیے غزل کی جو حیت ہے، خارجی حیت، یعنی جو اس کا اسٹرکچر ہے اوپر سے باہر سے نظر آنے والا، اس کے بارے میں باتیں ہوئی. اب غزل کے بارے میں کچھ ایک دو باتیں جو بہت ضروری ہیں، چونکہ وقت بہت زیادہ نہیں ہے اور یہ تو اس صنف ایسی ہے کہ اس میں اتنی چیزیں ہیں کہ اس کے لیے تو ذرا بہت طویل وقت چاہیے. دیکھیے اب غزل کی بات، اب غزل کا ہے معاملہ اس کے موضوع کا. تو جیسا آپ یہ کہیں گے کہ بھائی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ غزل کا موضوع نہیں ہوتا، لیکن غزل کا موضوع جو ہے اس طرح تو نہیں ہوتا کہ کسی غزل پر یہ بھائی یہ غزل جو ہے وہ تاج محل کے بارے میں ہے، یا یہ غزل جو ہے وہ دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں، ایسا موضوع تو نہیں ہوتا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ غزل شاعری ہے اور اس میں خیال بیان ہوتا ہے، کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو وہ باتیں، وہ خیالات، وہ کیا ہوں گے، کسی نہ کسی چیز کے بارے میں تو ہوں گے. وہ ظاہر ہے کہ وہ خیالات جو ہیں وہ پوری غزل میں نہیں ہوں گے، کسی ایک شعر میں ہوں گے، پھر دوسرے شعر میں کوئی دوسرا خیال ہوگا. اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو غزل کا جو موضوع ہے
یہاں بھی بہت بنیادی باتیں جو غزل کے تعلق سے، ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ غزل بنیادی طور پر موضوع کے اعتبار سے غزل جو ہے وہ عشقیہ شاعری ہے، لو پوئٹری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غزل میں جتنے بھی اشعار بیان کیے گئے ہیں فارسی اور اردو میں سب ملا کر کے، اس میں سب سے زیادہ تعداد ان اشعار کی ہے جو عشق و محبت کے بارے میں ہے، حسن کے بارے میں ہے، اور عشق سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں، معاملات ہیں، احساسات ہیں، جذبات ہیں انسان کے، ان کے بارے میں ہوگی۔ لیکن یہ بھی دھیان رہے کہ غزل جو ہے وہ صرف عشقیہ شاعری نہیں ہے۔ یہاں بھی لوگ کبھی کبھی تھوڑا اس میں کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ بھئی غزل کی شاعری عشقیہ شاعری ہے، تو اب غزل میں بہت سے شعر آپ کو بڑی تعداد میں ایسے بھی ملتے ہیں کہ ان میں کہیں عشق و محبت کا دور دور تک اس میں، اس شعر میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اب اس کو کیا کریں؟ اب آدمی سوچے کہ بھئی غزل کی شاعری عشقیہ شاعری ہے تو یہ شعر، اس کا مطلب کیا غزل کا شعر نہیں ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ غزل جو ہے وہ اصلاً بنیادی طور پر، یا بڑا حصہ غزل کا، وہ تو عشقیہ موضوع پر ہے، عشق کے بارے میں ہے۔ لیکن غزل میں بہت تعداد، اچھی خاصی تعداد ایسے اشعار کی ہے، وہ بھی ہماری پوری روایت میں فارسی سے اردو تک چلی آئی ہے، اور آج بھی ظاہر جدید غزل میں بھی اس کا سلسلہ قائم ہے، کہ جو ہم غیر عشقیہ موضوع کہہ سکتے ہیں۔ اب غیر عشقیہ موضوع کہنے میں پھر آپ کہیں غیر عشقیہ موضوع سے کیا مراد ہوگی؟ تو غیر عشقیہ موضوع جب ہم کہیں گے تو اس سے مراد یہ لیں گے کہ بھائی اس دنیا میں، اس کائنات میں انسان ہے، دنیا ہے، اور دنیا کا بنانے والا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پوری کائنات جو ہے، یہ اس دنیا میں جتنی بھی جو کچھ انسانی زندگی ہے، انسان وہ اس میں صرف عشق ہی تو نہیں ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ زندگی ہے، موت ہے، غم ہے، دنیا کی بے ثباتی ہے، دنیا کے بارے میں تہذیبی تصورات ہیں، عمر کے بارے میں تصور ہے کسی، پھر اس کے بعد اخلاقی باتیں ہیں کہ بھائی نصیحت کی باتیں ہیں کہ بھائی یہ خیر کی بات ہے، یہ اچھائی کی چیز ہے، یہ برائی کی چیز ہے، اس کے بارے میں۔ تو یا مذہبی خیالات ہیں، فلسفیانہ باتیں ہیں کہ دنیا کیسے بنی، کون اس کا بنانے والا ہے، کوئی ہے کہ نہیں ہے، دنیا میں انسان آیا ہے تو انسان کیوں آیا ہے۔ تو مطلب اس طرح کے پچاسوں، سینکڑوں، ہزاروں سوالات یا معاملات ہیں کہ جن کا تعلق عشق سے نہیں ہے، لیکن انسان سے ہے، انسانی زندگی سے ہے، اس کائنات سے ہے، اس دنیا سے ہے، اور اسی دنیا میں وہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو ان چیزوں کے بارے میں بھی غزل میں کثیر تعداد میں اشعار کہے گئے ہیں۔ اس بنا پر یہی وجہ ہے کہ غزل اپنی حیت کے اعتبار سے تو بہت مختصر صنف ہے، اشعار کی تعداد کے لحاظ سے، جیسا میں نے کہا کہ 5 7 10 11 شعر کی بھی غزل ہے۔ اگر 15 17 شعر کی غزل ہے تو آدمی کہے کہ بڑی لمبی غزل ہے۔ تو حیت کے اعتبار سے تو غزل بہت مختصر صنف ہے، لیکن اگر آپ موضوع کی ویرائٹی، موضوع کا تنوع، موضوعات کی وسعت کو اگر آپ سامنے رکھ کے دیکھیں تو غزل جو ہے وہ غیر معمولی وسعت کی حامل صنف ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ دنیا کا کوئی بھی موضوع ایسا نہیں ہے جو غزل میں نہ بیان کیا جا سکتا ہو۔ آپس میں جھگڑے انسانوں کے ہیں، یا ایک عاشق معشوق کے جھگڑے ہیں، یا دو انسانوں کے جھگڑے ہیں، رقیب ہے، ناصح ہے، یا اب جیسے غالب کی آپ دیکھیے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ چلیے اس شعر کو آپ عشقیہ شعر مان لیجئے کہ بھئی دل ناداں جو عاشق کہہ رہا ہے کہ میرے دل میں جو درد ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ اپنے دل سے کہہ رہا ہے۔ لیکن اسی غزل میں 3 4 5 شعر کے بعد پھر باقاعدہ قطع شروع ہو جاتا ہے کہ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے، سبز و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، شکن زلف عنبری کیوں ہے، نگہ چشم سرما سا کیا ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ یہ 5 7، تقریباً میرا خیال 6 7 شعر کا باقاعدہ پورا قطع غالب نے استعمال کر دیا ہے اس میں، اور یہ قطع جو ہے وہ غزل کے مطلب عشقیہ اشعار نہیں ہے۔ یہ تو بالکل دنیا میں ایک سوال ہے کہ بھئی یہ جب، جیسے پورا ایک تصور ہے، فلسفہ ہے تصوف کا، تصوف جو ہے کہ بھئی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے، خدا جو مالک حقیقی ہے، اس کے سوا اور کسی چیز کا وجود نہیں، تو پورا فلسفہ وحدت الوجود کا تصور ہے، اسی بیس پر، اسی بنیاد پر غالب نے اشعار کہہ دیے۔
یا آپ وہ جو ہے ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، یہ شعر بھی چلیے آپ کہیں گے کہ بھئی یہ عشقیہ شعر ہے، کیونکہ اس میں جو بول رہا ہے وہ عاشق کہہ رہا ہے کہ میری جو عشق کا درد ہے اس کا علاج کوئی نہیں ہے، لا علاج درد ہے۔ ابن مریم جو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے وہ بھی اگر آ جائیں تو اس درد کا علاج نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو چلیے عشقیہ شعر ہو گیا، لیکن پھر اسی میں بہت سے شعر غالب نے وہ بھی کہہ دیے ہیں کہ وہ جو ہے نہ کہو نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی۔ اب بتائیے یہ تو بالکل اس کا تو کہیں کوئی عشق سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کوئی برا کہہ رہے تو برائی کو مت سنو، اگر کوئی کچھ کر رہا ہے کرنے دو، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی، اسی غزل کے اشعار ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی، یہ عشقیہ شعر ہے کیا؟ یہ تو بالکل یعنی اخلاقی مضمون ہے کہ بھئی اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کی غلطی کو معاف کر دو، لیکن وہ کوئی اگر برا کام کر رہا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو روک دیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ غزل کی شاعری کی یہ بہت بڑی قوت ہے، اس معاملے میں غزل کی شاعری کا کوئی جواب نہیں ہے، یعنی کوئی مثال نہیں ہے کہ جس میں اتنے موضوعات کی سمائی ہو جاتی ہے کہ جو بھی آپ چاہیں غزل میں بیان کر سکتے ہیں۔ بس جو بنیادی شرط یہ ہے کہ غزل میں جو کچھ بھی آپ کو بیان کرنا ہے وہ صرف دو مصروں میں ایک شعر میں بیان کرنا ہے، اور ایک شعر میں جب بیان کرنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے پھر وہ جو غزل کے شاعری کی جو بنیادی شرائط ہیں، بنیادی جو تقاضے ہیں، اس کی بنیادی جو نقطے ہیں، نزاکتیں ہیں، اس کا پورا خیال رکھ کر کے بات کھول کے آپ نہیں بیان کر سکتے، اشارے میں بیان کریں گے۔ تو ایک تو کیا آواز میری آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کسی نے بھی شاید لکھا تھا کہ آواز نہیں آ رہی ہے۔ نہیں تو آواز تو تو یہ اب ایک بات یہاں جو اور بہت اہم ہے، میں اس بات کو خاص طور سے آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے غزل جو ہے، جیسا میں نے کہا کہ غزل کا 70% حصہ جو ہے اشعار، یعنی 70% حصہ جو ہے وہ عشقیہ موضوعات پر ہیں، وہ اشعار غزل کے، یعنی فارسی اردو سب ملا لیجیے آپ، اور 30-40% جو اشعار ہیں وہ بالکل غیر عشقیہ موضوعات پر ہیں، جس میں جیسا میں نے ابھی مثال آپ کو دی کہ دنیا، انسان، کائنات، زندگی، موت، جھوٹ، سچ، اخلاقیات، یہ سب، یا فلسفے، بہت ان سب چیزوں کے بارے میں جن کا عشق سے کہیں دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ اب اس میں ایک چیز اور جو بہت اہم ہے غزل کے تعلق سے، اس کے بارے میں بھی عام طور سے ہمارے یہاں گفتگو نہیں ہوئی ہے پچھلے بہت عرصے، بہت شروع میں تو نہیں ہوتی تھی، لیکن پچھلے چند دہائیوں سے شمس الرحمن فاروقی صاحب نے اس کی طرف توجہ دلائی، اور انہوں نے جب میر کی شرح لکھی اور پھر غزل کی شعریات پر انہوں نے بہت بڑا کام کیا، تب انہوں نے ان چیزوں کو بہت واضح طور پہ بہت کھل کے بیان کیا، بہت وضاحت کے ساتھ، کہ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے عشق کے بارے میں کوئی نظم یا عشقیہ موضوع پر کوئی بات کہنا، کوئی شعر ہو فرض کیجئے، تو اب عشقیہ موضوع پر اگر کوئی شعر ہے تو اس میں یہی ہوگا نا کہ بھئی ایک آدمی عشق کرنے والا ہے، کسی سے عشق کر رہا ہے، اس کے عشق میں ناکام ہو گیا اور اپنی ناکامی کا بیان کر رہا ہے۔ لیکن آپ ذرا یہ بھی تو سوچئے کہ کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عشق، کسی سے اس نے عشق کیا اور اس میں وہ کامیاب ہو گیا، اس کو وصل ہو گیا، اس کا معشوق اس کو مل گیا، اور دونوں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے، اس کے بعد اس بارے میں وہ کوئی نظم کہہ دے یا کوئی شعر کہہ دے تو وہ بھی کہا جائے گا کہ عشقیہ شعر ہے۔ لیکن یہاں پر جو بہت اہم بات ہے سامنے رکھنے کی، وہ یہ ہے کہ غزل کی شاعری، خاص طور سے غزل کی جو عشقیہ شاعری ہے، عشقیہ جو حصہ ہے، وہ اس معنی میں حقیقی دنیا کے عشق کے معاملات والی شاعری نہیں ہے، یعنی کوئی شاعر اس کے دل میں، یعنی اس نے خود عشق کیا یا اس نے عشق کا کوئی تجربہ یا خود محسوس کیا، اور اس کے بعد اس کو اپنی ایک پوئم میں یا شعر میں، دو چار شعر میں، کسی نظم میں بیان کر دے، تو اس طرح کی شاعری یہ غزل کی شاعری نہیں عشقیہ۔
بلکہ غزل کی عشقیہ شاعری جو ہے یہ تصوراتی عشقیہ شاعری ہے۔ تصوراتی عشقیہ شاعری سے مراد یہ ہے کہ غزل کی باقاعدہ ایک تصوراتی دنیا ہے، جس کو غزل کی رسومیات کہتے ہیں، جس کو ہم انگریزی میں کنونشنل ایسپیکٹس آف غزل کہہ سکتے ہیں۔ غزل کی کنونشن، غزل کی رسومیات، غزل کی ایک تصوراتی دنیا، اور اس تصوراتی دنیا میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سب پہلے سے طے شدہ ہیں، کہ یہاں عشق کے بارے میں ایسا ہوگا، عاشق ایسا ہوگا، معشوق ایسا ہوگا، عاشق یہ کرتا ہوگا، معشوق یہ کرتا ہوگا، پھر عاشق کے کچھ رائبلس ہوں گے، رقیب ہوں گے، رقیبوں کا یہ کردار ہوگا، پھر وائز ہوں گے، ناصح ہوں گے، محتسب ہوں گے، ان لوگوں کا بھی اپنا سب کردار، یہ سارے کردار جو ہیں یہ گویا فکسڈ ہیں، یہ طے شدہ ہیں کہ غزل میں جب بھی ان کا ذکر آئے گا تو یہ اسی کردار کی صورت میں آئیں گے جو کردار ان کا پہلے سے، یعنی فارسی سے لے کر کے چلا آ رہا ہے، کہ رقیب کا کردار جو ہے وہ ہمیشہ نگیٹو کردار مانا جائے گا، وائز کا کردار، ناصح جو، یعنی ہماری ذرا غور فرمائی کہ ہماری اصل دنیا میں، حقیقی دنیا میں، وائز صاحب اور ناصح صاحب کی شان میں کوئی ایک جملہ اگر کوئی گستاخی والا کہہ دیجئے تو سب آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، بہت برا بھلا آپ کہیں گے کہ بھائی دیکھیے وہ آپ نے ان کے بارے میں ایسی بات کہی دی۔ لیکن غزل کی دنیا میں، غزل کی تصوراتی دنیا میں، وائز اور ناصح جو ہے یہ ہمیشہ نگیٹو کردار کے طور پہ ہیں، اور ان کو جو ہے وہ متون کیا جاتا ہے، ان کو، ان کی مذمت کی جاتی ہے، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو ہر وقت بس ایمان اور اسلام اور نماز اور روزہ اور اس کی بات کرتے رہتے ہیں، اور لیکن اب یہاں اس کا موقع نہیں ہے کہ اس کے پیچھے بھی سب تہذیبی تصورات ہیں، کہ بھئی یہ وہ کردار ہیں، غزل کی دنیا میں ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ وہ کردار ہیں کہ ظاہری طور پر تو یہ بہت اپنے کو سچا اور بڑے صاحب ایمان اور بڑے اخلاق والے اپنے کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان کا باطن، ان کا دل، ان کا اندرون جو ہے اس میں تمام خرابیاں، یہ تمام آلائشیں دنیا کی اور خرابیاں سب ان کے دل میں بھری ہوئی ہیں، ان کا باطن جو ہے بہت سیاہ ہے، اور ظاہری طور پر تو یہ گویا اس بنا پر ان کو نگیٹو کردار مانا جاتا ہے۔ تو جیسا میں نے کہا کہ غزل کے شعر میں تصوراتی جو عشقیہ شعر، مطلب عشقیہ عشق ہے غزل میں، اس میں یہی ہے کہ عاشق کا کردار جو ہے وہ ہمیشہ یہ مانا جائے گا کہ عاشق کا کردار جو ہے بہت ہی پیسو کردار ہے، یعنی اس کے اندر ایکٹیو کردار والی صفت نہیں ہے۔ ایکٹیو کردار جو ہے وہ معشوق کا ہے، معشوق ظالم ہوگا، معشوق قتل کرے گا، معشوق تڑپائے گا، اور عاشق جو ہے وہ بیچارہ وہ روتا رہے گا، ناکام رہے گا، شکست خوردہ رہے گا، تڑپ رہا ہے، مر رہا ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ ہماری حقیقی دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہو، لیکن غزل کی جو دنیا ہے، جیسا میں نے کہا کہ غزل کی دنیا چونکہ تصوراتی دنیا ہے، لہٰذا وہاں پر عاشق اور معشوق کے کردار ہمیشہ اسی طرح آئیں گے، کہ اب جیسے میر کے شعر یا غالب کے شعر، غالب و میر، یا ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم، مومن کا جو مطلع ہے، اب اس میں یہ عاشق بول رہا ہے، عاشق کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم اتنے پریشان ہو گئے تھے، یعنی اپنے عشق میں، کہ اب تو ٹھان لیا تھا کہ کسی سے نہیں ملیں گے، لیکن پھر دل مجبور کر دیتا ہے، پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم، یا یا جیسے ذوق کا مطلع ہے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو غزل کی شاعری ایسی شاعری کہ اس میں بہت سے اشعار تو اس طرح کے ہیں کہ اس کو آپ چاہیں تو عشقیہ شعر بھی سمجھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو ایک دنیا کے بارے میں، کہ بھئی کوئی ایک انسان ہے، وہ اتنی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہے کہ وہ آخر میں جیسے بالکل عاجز آ کے آدمی کہتا ہے کہ بھئی کیا کریں، اب تو ان مصیبتوں سے تو کوئی نجات کی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، لہٰذا اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، کہ مر جائیں گے، چلیے سب اس سے سکون مل جائے گا، موت آ جائے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، یعنی ذرا بے سکونی، بے قراری، بے چینی اور تکلیف کی شدت کا عالم یہ ہے اس شخص کے۔ اب وہ شخص اگر عشقیہ شعر مانیے تو وہ عاشق ہے، اور اگر غیر عشقیہ شعر مانیے تو کوئی بھی انسان ہے جو اتنی تکلیفوں میں سے گزر رہا ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری تکلیفوں کا عالم یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی یہ تکلیف جو ہے یہ ختم نہیں ہوگی،
تو اگر اس وقت نہ ختم ہوئی تو پھر کیا کیا کریں گے؟ پھر مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ تو میں نے جیسا عرض کیا کہ یہ جو عشقیہ جو اشعار ہیں غزل کے، یہ ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے غزل کی شاعری کو پڑھتے ہوئے یا پڑھاتے ہوئے جو بھی، کہ اس میں عشق جو ہے وہ ہماری حقیقی دنیا والا لازماً وہ عشق نہیں ہے. یعنی کہیں کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی جیسا غزل کے شعر میں بیان ہوا ہے ویسے ہماری حقیقی دنیا میں بیان ہو جاتا ہے، ویسا ہوتا ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لازماً ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری اسی لیے آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی کچھ لوگ غزل کے کچھ اشعار پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی غزل کے شعر میں دیکھیے ایسا ہوتا ہے، یہاں تو عاشق ہمیشہ روتا رہتا ہے. ہماری ایسا تو ہوتا نہیں کہ ہماری حقیقی دنیا میں عاشق جو ہے ہمیشہ روتا رہتا ہو، بھئی عشق میں کامیاب بھی تو ہو جاتا ہے. تو میں نے یہ کہا نا کہ غزل کی دنیا میں ہجر اور وصل، اب دیکھیں ہجر اور وصل کا بھی وہی تصور ہے کہ ہجر جو ہے یہ بہت بڑی گویا قدر مانی گئی ہے ہماری تہذیب میں، کہ جدائی جو ہے وہ اصل چیز ہے، وصل جو ہے اس کی تو کوئی حیثیت نہیں، اور اسی لیے وصل جو ہے بہت عارضی ہوتا ہے اور اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، وہ بالکل اس کی بے معنی ہے. اصل چیز ہجر ہے. اسی لیے ہجر کی جو رات ہے یا ہجر کی جو مدت ہے اس کو ہمارے یہاں شعر میں شاعری میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ بالکل اینڈ لیس ہے، یعنی وہ ہجر کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. اور وصل جو ہے اول تو وصل ہوتا نہیں، اگر وصل ہوا بھی تو بہت عارضی. اسی لیے اب دیکھیے میر کا شعر ہے کہ شادیوں غم میں جہاں کی، اب دیکھیے اس شعر سے بالکل وہی تصور ہجر اور وصل کا. ظاہر ہے کہ وصل خوشی کی چیز ہے اور ہجر جو ہے وہ تکلیف کی چیز ہے. شادیوں غم میں جہاں کی 1 سے 10 کا ہے فرق. اب شاعر جو ہے وہ باتیں وہی بیان کرتا ہے لیکن اس میں کوئی نہ کوئی ایک نئی بات نیا پہلو پیدا کر دیتا ہے. شادیوں غم میں جہاں کی 1 سے 10 کا ہے فرق، یعنی 1 اور 10 کا ریشو ہے خوشی اور غم میں. شادیوں غم میں جہاں کی 1 سے 10 کا ہے فرق، عید کے دن ہنسیے تو 10 دن محرم روئیے. دیکھیے کیا دلیل لے آئے کہ خوشی کا دن، عید کا دن، خوشی کا دن ایک دن ہے، عید تو ایک ہی دن کی ہوتی ہے، اور وہی خوشی کا دن ہے. یعنی جو وصل جو ہے وہ ایک حصہ ہے، تو ہجر جو ہے اس کے مقابلے میں اس کے 10 گنا ہے. اور محرم جو ہے وہ چونکہ پہلی سے لے کر کے 10ویں محرم تک پورے 10 دن اس کا غم منایا جاتا ہے. تو عید کے دن ہنسیے تو 10 دن محرم روئیے. اب شادی اور غم کہا تو اس کی مناسبت سے ہنسنا اور رونا کہا، یعنی پوری طرح وہ بات ثابت کر دی. تو جیسا میں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ موضوع ہے، یہ جو موضوعات ہیں یہ دراصل غزل میں مضامین کی حیثیت رکھتے ہیں، مضمون کی حیثیت رکھتے ہیں کہ کوئی بات کس کس طرح بیان ہوتی آئی ہے اور اس کو شعراء نے کس طرح بیان کیا ہے. یعنی وصل اور ہجر یا فراق، اور اب دیکھیے بہت بڑا عمدہ شعر یاد آ گیا غالب کا فارسی کا کہ فراق و وصل جداگانہ لذت دارت. اب دیکھیے اسی سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ایک ہی بات کو غزل میں کس طرح مضمون کی صورت میں کس طرح شعراء نے طرح طرح سے بیان کر کے اس میں اپنی مہارت اور کمال دکھایا ہے، مضمون میں نیا پن پیدا کیا ہے. اب یہ میر کا شعر آپ نے سنا کہ وہاں ہجر اور وصل کو عید کے دن اور عید کا ایک دن اور 10 دن محرم کے، اس سے تشبیہ دے کر کے ثابت کیا کہ وصل جو ہے بہت عارضی چیز ہے، ایک دن کی خوشی اور 10 دن کا غم. یہاں غالب جو کہہ رہے ہیں کہ بداؤ وصل جداگانہ لذت دارد، بداؤ وصل جداگانہ لذت دارد، 1000 بار برو 100,000 بار بیا. تو اب یہاں غالب نے اس میں ایک نیا پہلو پیدا کر دیا کہ بھئی وصل اور ہجر جو ہے تو دونوں الگ الگ چیزیں ہیں لیکن دونوں میں لطف ہے. یعنی وصل میں تو لطف ہی ہے لیکن ہجر جو ہے، ہجر تو تکلیف کی چیز سمجھا جاتا ہے، لیکن فراق جو ہے اس میں بھی ہم کو لطف آتا ہے کیونکہ جس سے فراق ہے اس کی یاد آ رہی ہے، اس میں عاشق جو ہے اس کی یاد میں اپنے کو مست پا رہا ہے. تو کہنے اور ثابت کیا گیا دوسرے مصرع کہتا ہے کہ غالب کے وداع و وصل جداگانہ لذت دارد
یعنی ودا یعنی رخصت ہونا، اور وصل آنا یعنی ہجر اور وصل دونوں الگ الگ لذت کے حامل ہیں۔ تو کہتے ہیں دوسرے مثال کہ 1000 بار برو، 1000 بار تم جاؤ اور 100,000 بار بھی آؤ، اور 100,000 بار تم آؤ۔ تو یعنی جب 1000 بار جاؤ گے تو جب جانے لگو گے، رخصت ہونے لگو گے، تو رخصت ہونے میں بھی ایک ہم کو لطف حاصل ہوتا ہے، اور جب 100,000 بار آؤ گے تو پھر وہ وصل کا لطف حاصل ہوگا۔ حالانکہ یہاں ذرا سا اس میں یہ ہو گیا ہے کہ وصل والا حصہ بڑھ گیا ہے تھوڑا سا، یہ اگر دیکھا جائے تو غزل کی رسومیات سے تھوڑا سا یہ ڈیویٹ ہو گیا، لیکن چونکہ مضمون بہت ہی خوبصورتی سے غالب نے بیان کیا ہے، اس لیے بہت مشہور شعر ہے ان کا۔ تو تو یہ بات ایک تو یہ کہ یہ ہوئی۔ اب ایک دو باتیں اور کہ جیسا میں نے کہا کہ عشقیہ تصورات، اب اس کے بعد جو غیر عشقیہ تصورات ہیں وہاں بھی غیر عشقیہ موضوع کے تعلق سے غزل میں بہت سی ایسی باتیں بیان ہوئی ہے جن کی حیثیت جو ہے بالکل رسومیات کی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے تو غزل کے شعروں میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا آسمان کے بارے میں بھی، آسمان ظالم ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ کوئی کہاں سے ثابت کرے کہ بھئی آسمان تو بالکل علم فلکیات کی روح سے ایک چیز ہے، ایک تصور ہے آسمان کا کہ بھئی آسمان ہے۔ اب آسمان کا ظالم ہونا، آسمان کا ستمگر ہونا، یا سرو کا ایک درخت ہے، اب سرو کے درخت کو معشوق بھی فرض کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس پر قمری جو پرندہ ہے وہ عاشق ہے، یا بلبل جو ہے وہ پرندہ ہے لیکن یہ فرض کرتے ہیں کہ بھائی بلبل عاشق ہے گل پر۔ اب ذرا گل جو پھول ہے گلاب کا، اس کو معشوق فرض کرتے ہیں اور بلبل کو عاشق فرض کرتے ہیں، یا پروانہ اور شمع کا۔ اب یہاں پر اصل میں غزل کے بارے میں بہت سے لوگ جب یہ ان باتوں کو سامنے نہیں رکھتے کہ ان چیزوں کی حیثیت جو ہے وہ رسومیاتی تصوراتی ہے، ایسے لوگ، بہت بڑے بڑے لوگوں نے ہمارے یہاں غزل پر اعتراض کرتے ہوئے یہ بات کہا کہ بتائیے کیا یہ غزل کی شاعری ہے کہ اس میں وہ ایک پرندہ ہے اور پرندہ جو ہے وہ عاشق ہے؟ بتائیے گل جو ہے یہ پروانہ ہے، پروانہ ایک پتنگا ہے وہ عاشق ہو گیا، وہ کیا بات ہے؟ شمع جو ہے وہ معشوق ہو گئی۔ اور یہ بات سمجھنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ تصوراتی حقیقت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایک تو وہ حقیقت ہوتی ہے جو ہمارے آمنے سامنے جیسے ہو رہا ہے دنیا میں جیسے بھی، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ہماری تہذیب میں بہت سی چیزیں بطور رسم و رواج کے، بطور تصور کے، بہت سے رسوم کے ہم اس کو مان لیتے ہیں، اور جب مان لیتے ہیں تو اس پر ہم سوال نہیں پوچھتے، اس پہ سوال نہیں اٹھاتے کہ بھائی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ کہ اب جیسے مثال کے طور پر عمر جو ہے، عمر کے بارے میں یہ ہماری تہذیب میں یہ تصور ہے کہ عمر کی مدت جو ہے بہت مختصر ہے، عمر جو ہے وہ 4 دن کی ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے کوئی 100 سال جی جائے تب بھی اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ صاحب وہ عمر تو بہت ہی قلیل مدت ہے اس کی، عمر کا کوئی بھروسہ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ انسان جیسے ہی پیدا ہوتا ہے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کتنے دن وہ زندہ رہے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی، کسی بھی وقت اس کو موت آ سکتی ہے۔ تو اس تصور، اس حقیقت سے یہ تصور ہماری تہذیب میں پیدا ہوا کہ جس چیز کے قیام کا، جس چیز کی پائیداری کا کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، کبھی وہ چیز ختم ہو سکتی ہے، پانی کی بلبلے کی طرح ہے، تو پھر اس کے بارے میں یہ تصور بن گیا کہ عمر جو ہے وہ اس کی مدت جو ہے بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے۔ اس کے امیر کا شعر سنیے، اس کے ایفائے عہد تک نہ جیے، اس کے ایفائے عہد تک نہ جیے، عمر نے ہم سے بے وفائی کی۔ اب ذرا دیکھیے، ایک تو یہ تصور ہے کہ عمر جو ہے وہ بہت ہی قلیل اس کی مدت ہے، بہت مختصر ہے، 4 دن کی۔ آپ دیکھیے ہماری تہذیب میں ارے بھائی زندگی 4 دن کی ہے، تو کیا واقعی 4 دن کی زندگی کوئی بھائی معلوم 70 سال جی ہے، لیکن آپ بھائی 4 دن زندگی گزر گئی۔ وہاں کوئی سوال یہ نہیں پوچھتا کہ بھائی آپ نے زندگی کو 4 دن کی کیوں کہا۔ 4 دن اسی لیے محاورہ بن گیا کہ اس سے یہ کہنا مقصود ہے کہ بھائی اس کی مدت جو ہے بہت بہت قلیل ہے، بہت مختصر ہے۔ دوسری بات یہ کہ عمر جو ہے، اب دیکھیے یہ بھی ایک تصور ہمارے یہاں ہے کہ عمر جو ہے وہ بے وفا ہوتی ہے۔ عمر کی بے وفائی کا جو تصور ہے یہ بھی تہذیبی تصور ہے، کیونکہ جس چیز کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ یہ ہمارا ساتھ کب تک دے گی، تو اس کے بارے میں آدمی یہی تو کہے گا کہ بھائی وہ تو ان کے بارے میں کیا کہیں، وہ تو بالکل بے وفا ہیں، کبھی بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔
وفاداری کی شرط، وفاداری کا تقاضا تو یہ ہے کہ آدمی باقاعدہ کچھ دنوں تک کہے کہ ہاں بھائی اتنے دن تک ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، ہم تمہارے سچے وفادار ہیں، تب تو آدمی کہے وفادار ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کب تک وہ ہمارا ساتھ دے گی، تو اس کے بارے میں تو یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ بے وفا ہے۔ تو اب دیکھیے میر نے یہ جو شعر کہا ہے، شعر جو ہے کہ ہے عشقیہ شعر، یعنی عشقیہ شعر بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور اس کو غیر عشقیہ شعر بھی کہہ سکتے ہیں۔ عشقیہ شعر اس معنی میں کہ معشوق نے وعدہ کیا تھا، اپنے عہد کو، وعدہ کو پورا کرنے کا کی بات کہی تھی، اس کے ایفائے اب عاشق کے کہہ رہا ہے کہ معشوق نے جو اپنا وعدہ وفا کرنے کی بات کہی تھی، تو وہ وعدہ وفا نہیں ہوا، اس کے پہلے ہی، یعنی معشوق نے وعدہ وفا نہیں کیا اور اس کے پہلے ہی عمر نے ہمارے ساتھ بے وفائی کر دی، یعنی ہماری عمر ختم ہو گئی، ہم موت آ گئی ہمیں۔ تو ذرا غور فرمائیں کہ کیا نئی بات میر نے پیدا کی ہے کہ یعنی میر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمر ساتھ دیتی، عمر اگر وفا کرتی، تو معشوق جو ہے وہ اپنا عہد، اپنا وعدہ پورا کر دیتا۔ ذرا غور فرمائیں کہ معشوق کو گویا معشوق کی بے وفائی کی ساری جو تہمت تھی وہ ڈال دی عمر کی بے وفائی پر۔ عمر نے ہم سے بے وفائی کی، معشوق نے بے وفائی نہیں کی۔ ذرا غور فرمائیں کیا نئی بات پیدا کی ہے اس میں، جبکہ معشوق کی بے وفائی کے بارے میں ہزاروں لاکھوں شعر کہے گئے ہیں اور طرح طرح سے کہے گئے ہیں، لیکن یہاں دیکھیں میر نے اس کو پلٹ دیا بالکل، کہ اس کے ایفائے یعنی معشوق کے، اس کے ایفائے عہد تک نہ جیے، ہم جیے ہی نہیں، کیونکہ عمر نے ہمارے ساتھ بے وفائی کر دی، عمر نے ساتھ نہیں دیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں کہ پروانہ اور شمع اور گل اور بلبل اور سرو اور قمری، اب سرو کا درخت جو ہے اس کو دیکھیں، دو تین اس کی حیثیتیں ہیں، ایک تو سرو جو ہے معشوق ہے، اور اس پر عاشق جو ہے وہ قمری جو پرندہ ہے وہ ہے۔ اس کے علاوہ سرو جو ہے اس کو تشبیہ دیتے ہیں معشوق کے قامت سے، چونکہ سرو بالکل سیدھا ہوتا ہے اور معشوق بھی ظاہر کہ طویل القامت ہے، یا اس کی بہت عمدہ قامت ہے۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ ذرا غور فرمائیے کہ سرو جو درخت ہے، اس کے ساتھ ایک تصور یہ بھی ہے کہ سرو جو ہے وہ آزاد ہوتا ہے، آزاد جیسے کوئی آدمی جو قید میں نہ ہو، آزاد ہو، تو سرو، اسی لیے سرو آزاد کی ترکیب ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہے۔ سرو آزاد کے نام سے بڑا مشہور تذکرہ بھی ہے غلام علی آزاد بالگرامی کا۔ تو اب سرو آزاد جو ہے، تو آزاد، سرو کا آزاد ہونا یا سرو کو آزاد کہا جانا، یہ کیا کہیں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو ہماری تہذیب میں بس چلا رہا ہے کہ بھائی، پھر ہمارے شعراء نے اس کو استعمال کیا۔ مومن کا ایک شعر سن لیجئے، اسی سرو کے آزاد ہونے پر کیا عمدہ شعر بنایا ہے کہ پاؤں تک پہنچی وہ زلف خم بخم، پاؤں تک پہنچی وہ زلف خم بخم، سرو کو اب باندھیے آزاد کیا۔ یعنی معشوق جو ہے، معشوق کی جو زلفیں ہیں چوٹی کی شکل میں، بہت طویل زلفیں ہیں، تو معشوق کی زلفیں اتنی طویل ہیں کہ ہوتے ہوتے نیچے تو اس کے پاؤں تک پہنچ گئی، اور چونکہ وہ زلفیں جو ہے وہ پیش دار ہیں، یعنی چوٹی کی شکل میں ہے، تو ذرا غور فرمائیے کہ چوٹی کی شکل میں جو زلفوں کی صورت ہے، وہی صورت جو ہے زنجیر کی ہوتی ہے، چونکہ زنجیر میں بھی پیچ ہوتا ہے۔ تو گویا معشوق جو ہے، اچھا معشوق کو سرو کہتے ہیں قامت کے لحاظ سے، معشوق کی زلفیں جو ہے وہ اوپر سے پاؤں تک پہنچ گئی ہیں، تو گویا معشوق کو زلفوں کی زنجیر نے قید کر لیا ہے۔ اب جب معشوق کو قید کر لیا ہے، یعنی معشوق جو سرو کی طرح ہے، سرو قامت ہے، اس کو جب قید کر لیا ہے، تو اب سرو کو اب باندھیے آزاد کیا۔ اب یہاں باندھیے جو ہے وہ مضمون استعمال کرنے کے معنی میں استعمال کیا ہے، جس کہتے ہیں نا یہ مضمون کیسا بندھا ہے، کیسا باندھا ہے، تو یعنی اب سرو کو آزاد کیسے کہوں میں، کیونکہ سرو کو تو زلفوں کی زنجیر نے قید کر لیا۔ تو دیکھیے کیسی فنکاری کے ساتھ یہ شعر بنایا ہے کہ پاؤں تک پہنچی وہ زلفیں خم بخم، سرو کو اب باندھیے آزاد کیا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ باتیں تو غزل کے تعلق سے اور بہت سی ہیں، لیکن کچھ بنیادی جو پوائنٹس تھے، کچھ بنیادی پہلو تھے جو ضروری مجھے لگے، وہ میں نے بیان کر دیا۔
اب اگر کچھ آپ لوگوں کے ذہن میں کچھ سوال ہو تو سوال آپ پوچھیے، تو اس کی بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت شکریہ۔ جی، سوال کچھ لوگوں نے کیا ہے اس میں میسج میں، ہاں ایک کر کے آپ پوچھیے، ہینڈ ریز کریے، اس کے بعد جو ہے ان کو انمیوٹ کریں گے، پھر آپ کوشچن کیجیے تو سب بتائیں گے۔ جس کو بھی کوشچن کرنا ہے وہ ہینڈ ریز کریے، پھر وہ سر جواب دیں گے۔ میسج والا تب تک آپ سر کسی کا کوشچن ہے، کوئی عبد الحادی صاحب ہیں، انہوں نے میسج کیا ہے، جی فیض اقبال پروین شاکر کے ساتھ ایک منٹ رکیے، چشمہ لگا مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ ہاں، فیض اقبال پروین شاکر کے ساتھ بیشتر ترقی پسند شعراء کے یہاں عشق کا حقیقی تصور موجود ہے یا مجازی؟ روشنی ڈالیں۔ فیض دیکھیے اقبال پروین شاکر ترقی پسند شعراء کے یہاں۔ دیکھیے جیسا میں نے کہا کہ یہ جو غزل کے بارے میں، غزل کا جو اصل فن ہے یا غزل کی جو اصل صنف ہے، جیسا میں نے شروع میں بالکل کہا کہ اس کی جو شکل بنی ہے یا یہ صنف جس طرح سے ڈیولپ ہوئی یا یہ جس طرح سے ایوالو ہوئی اور جس طرح اسٹیبلش ہوئی، یہ صورت اس کی کلاسیکی زمانے میں بنی ہے۔ اور کلاسیکی زمانہ یعنی فارسی اور اردو کا کلاسیکی زمانہ۔ اس کے بعد پھر ہمارے یہاں یہ، جیسا میں نے ابھی بیچ میں یہ بات آئی کہ غزل کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ کسی بھی طرح کے موضوع کو اپنے اندر سمیٹ سکتی ہے، سمو سکتی ہے، جذب کر سکتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ غزل کے شعر کی جو فنی جو شرائط ہیں، تقاضے ہیں، اس کو پورا کرتے ہوئے شاعر اس موضوع کو بیان کرے، اس خیال کو بیان کرے۔ کوئی بھی خیال بیان ہو سکتا ہے۔ تو اب دیکھیے فیض کا معاملہ یہ ہے کہ چلیے فیض سے پہلے اقبال کی جو غزل ہے، خاص طور سے بالیجی بھی، آپ دیکھیے کہ اقبال کی جو بالکل شروع کی غزلیں ہیں بانگ درا کی، جو داغ کے انداز میں ہے، آپ اگر غور کریں تو وہ غزلیں بالکل وہی کلاسیکی انداز والے جو مضامین ہیں، موضوع ہیں عشقیہ، تقریباً عشقیہ موضوع سب میں ہے، وہ اشعار ہیں۔ لیکن بالی جبریل کی جو غزلیں اقبال کی ہیں، وہ آپ اگر دیکھیں تو وہ اپنے آپ میں بالکل وہ نیا تجربہ ہے۔ یعنی ویسی غزلیں نہ تو اقبال سے پہلے کہی گئی اور نہ اقبال کے بعد کہی گئی، اور شاید کہیں بھی نہیں جا سکتی۔ تو وہاں تو اقبال کا پورا فلسفہ ہے، پورا ان کا نظریہ ہے، ان کا نظام فکر ہے، دنیا میں انسان کے بارے میں، خدا کے بارے میں، کائنات کے بارے میں۔ تو ان موضوعات کو اقبال جو ہے وہ اپنی غزلوں میں لا رہے ہیں، اور خاص لفظیات کے ساتھ لا رہے ہیں۔ اس میں کچھ لفظیات، مطلب اکثر لفظیات تو کلاسیکی ہیں، لیکن اس میں بھی اقبال نے اپنا کمال یہ دکھایا ہے کہ ان لفظیات میں بھی جگہ جگہ انہوں نے تازگی پیدا کر دی ہے نا۔ تو اس بنا پر اقبال کی غزل جو بال جبریل والی ہے، اس کا آپ لوگ ہمیشہ اس بات کو دھیان میں رکھیے کہ بانگ درا کی جو ابتدائی غزلیں ہیں وہ تو بالکل وہی کلاسیکی مضامین پر مشتمل غزلیں ہیں، لیکن بال جبریل والی غزلیں جو ہیں یہ تو اپنے آپ میں بالکل یعنی بے مثال ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی مثال نہیں ہے۔ اب آئے فیض کا معاملہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ فیض کی غزلوں کا، دیکھیے فیض کی غزلیں اگر آپ دیکھیے تو فیض کی غزلوں کا جو پورا مزاج ہے یا اس کا جو بیان ہے، اور یہاں تک کہ اس میں جو تشبیہ اور استعارے اور یہ مضامین کا معاملہ ہے، وہ بھی بالکل 90% وہ کلاسیکی ہے۔ کلاسیکی لفظیات ہیں، کلاسیکی استعارے ہیں، کلاسیکی تشبیہات ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ شعروں میں، چونکہ باقاعدہ ہم کو معلوم ہے کہ فیض جو ہے وہ ترقی پسند نظریے سے، ترقی پسند تحریک سے بہت گہری طور پر وابستہ تھے۔ نئے زمانے کے معاملات اور مسائل اور تحریک سے متعلق چیزیں جو ہیں وہ ان کی فکر کا حصہ تھی۔
تو غزل کے کئی اشعار کی تعبیر کرتے ہوئے ہم اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ جو ہے یہ فلاں چیز کے بارے میں یہ شعر ہے، یہ عشقیہ شعر اس معنی میں نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو جیسا میں نے کہا یہ تو غزل کی شاعری، غزل کی صنف کی بہت بڑی قوت ہے نا، کہ بیک وقت ایک شعر جو ہے وہ آپ چاہیں تو اس کی تعبیر جو ہے وہ کسی اور اینگل سے کریں اور چاہیں تو دوسرے، یہ شاعر کا کمال ہے۔ شاعر اس طرح کہ وہ الفاظ کو، وہ اس استعارے کو، وہ کس ایمائیت و اشاریت کے ساتھ اس نے استعمال کیا ہے کہ اس میں امکان بیٹھ جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، پھیل جاتا ہے۔ پروین شاکر کا معاملہ یہ ہے کہ پروین شاکر جیسا میں کہ پروین شاکر کی غزل کی جو اصل مزاج ہے وہ ہے کلاسیکی، وہ کلاسیکی مزاج ہے، لیکن پروین شاکر چونکہ اپنے زمانے میں بہت مقبول ہوئیں اور انہوں نے اشعار میں، اپنی غزلوں میں جگہ جگہ ایسے اشعار کہے کہ جو ہماری کلاسیکی جو روایتی یا تصورات ہیں اس سے بالکل باہر کی چیز تھی، یعنی جہاں جس کی تعبیر آپ یہ کہہ کے کر سکتے ہیں، قبل کیا ہے لوگوں نے کہ بھئی یہ عورت کے جذبات ہیں یا عورت کی طرف سے، یعنی اس کی تعبیر۔ تو اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پروین شاکر جو ہے اس کی غزل، لیکن دھیان رہے کہ یہ تمام جو ہے اس کا بنیادی جو اس کی جو عمارت ہے، یہ سب کی عمارت جو ہے وہ کلاسیکی ہی بنیاد پر ٹکی ہوئی ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کلاسک سے باہر ہے یہ ہے۔ پروین شاکر کے ساتھ کسی اور کا بھی نام لیا تھا آپ نے؟ نہیں سر، ایک کوئی ترنم انصاری ہیں، ان کا یہ کویشچن ہے، کیا مقطع کی یہ تعریف بحر الفصاحت سے ماخوذ ہے؟ جو مقطع کی تعریف آپ نے بتائی تھی۔ بحر الفصاحت میں اب اس وقت تو مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ مقطع، مجھے لگ رہا، مجھے شاید یاد آ رہا ہے، مطلب ٹھیک سے مجھے یاد ہی دیکھنا پڑے گا، لیکن جیسا میں نے کہا کہ مقطع کی تعریف جو ہے اس میں دو چیزوں کی بنیادی شرط عام طور سے مانی گئی ہے، عام طور سے، کہ وہ غزل کا آخری شعر ہو اور اس میں شاعر کا تخلص استعمال ہوا، تبھی اس کو مقطع کہیں گے۔ اگر تخلص استعمال نہیں ہوا ہے تو اسے مقطع نہیں کہا جاتا عام طور سے، یہ ہے۔ دیکھیے، کسی کو اگر اور کوئی کویشچن کرنا ہے تو میسج میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایک مثال کہیں کوئی دکھا دے بڑے بڑے مصنفین کی کتابوں سے، مضامین سے، کہ کہیں بھی کسی نے مقطع کے طور پر ایسا شعر نقل کیا ہو، حالی نے، شبلی نے، مطلب اس طرح کے لوگوں نے، کہ جو بغیر تخلص کا شعر ہو اور اس کو انہوں نے کہا ہو کہ یہ مقطع ہے۔ اگر کوئی ایک مثال مل جائے تو مجھے بتا دیجیے گا، تو میں بھی تصحیح کر لوں گا اپنی۔ جی کسی کو اور کوئی کویشچن کرنا ہے تو میسج پہ جو ہے وہ پنجہ بنا ہوا ہے، وہ آپ اس پر کلک کریے، میسج پہ نہیں، فون ایپ میں، ایپ میں آپ کے جو ایپ ہے اس کے نیچے بنا ہوا ہے میسج، اس پہ آپ پنجہ پہ بنا ہوا ہے اس پہ کلک کیجیے۔ ہاں وہی، ہاں ہیڈ والا جو ہے نا۔ ہاں عبد الحکیم صاحب نے کچھ ہاتھ اٹھایا ہے۔ ہاں، انمیوٹ کریے حکیم جی خود کو اور پوچھیے کوئی سوال، حکیم بھائی انمیوٹ کیجیے۔ بات کرنا چاہتے ہیں کیا؟ اور جی سر، ایک اور جی کسی صاحبہ نے۔ بولیے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم غزل کے السلام۔ تعلق سے تو بہت اچھی آپ نے تعریف کی ہے سر۔ کچھ جدید غزل اور تمثیلی یا اس کو بولیں گے تہداری، اور کچھ اس پر بھی کچھ روشنی ڈالے تو بہتر رہیں گا سر۔ ارے بھائی اب آپ دیکھیں، جیسا میں نے کہا کہ 1 گھنٹے کے لیکچر میں بھائی غزل کے فن کی تو جو جی بنیادی جی جو چیزیں تھیں، جو اس کی جی بالکل جی جی بنیادی جی سر، جی سر، چیزیں تھیں وہ اس پر بیان کیا۔ اب اس تو تمثیلی اور جدید غزل، اس پر تو پورا الگ سے پھر گفتگو کی ضرورت ہے نا۔ جی 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 سر، انشاءاللہ اگلی بار اور ہم اٹینڈ کریں گے سر۔ ہاں، کسی اور نے بھی ابھی ہینڈ ریز کیا تھا، جی سر۔ شگفتہ خان کوئی ہے، جی پوچھیے۔ السلام علیکم سر، میرا سوال یہ ہے کہ جو مطلع کا شعر ہوگا، اگر اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ نہیں ہوں گے تو کیا وہ مطلع کہلائے گا؟ کیا 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 کہہ رہے ہیں؟ اگر مطلع کے دونوں مصرے ہم ہاں قافیہ نہیں ہوں گے ہاں، تو وہ مطلع کہلائے گا؟ نہیں نہیں، بالکل مطلع نہیں کہلائے گا۔ ہاں چلیے، اچھا کیا آپ نے اس کی پہ اور وضاحت کر دیتا ہوں۔ وہ غزل کا پہلا شعر ہے۔
हाँ मैं समझ गया बिल्कुल अच्छी तरह इसको बिल्कुल यानी जिसे कहते हैं गांठ बांध लीजिए कि मतला के मानी जैसा मैंने बयान किया कि मतला कहते हैं लफ्जी मानी मतला के होते हैं जहां से कोई चीज तुलू हो निकले शुरू हो। तो मानी के लिहाज से गजल का पहला शेर जो है वो मतला होना चाहिए, जाहिर है इसकी वहीं से गजल शुरू होती है। लेकिन ध्यान रहे कि जैसा मक्ते के बारे में यह है कि मक्ता जो है वो आखिरी शेर तो है, लेकिन उसी के साथ ये भी शर्त है कि उसमें शायर का तखल्लुस हो तब जाके उसको मक्ता कहा जाएगा। उसी तरह से मतले के साथ भी दो शर्तें हैं। एक तो ये कि वो गजल का पहला शेर हो, एक शर्त। दूसरी शर्त यह है कि दोनों मिसरों में काफिये की पाबंदी हो, अगर रदीफ है तो जाहिर की रदीफ की भी। यानी अगर दोनों मिसरों में काफिये की पाबंदी नहीं है तो उसे मतला कहा ही नहीं जाएगा। वो ये कहा जाएगा कि भाई ये कोई बीच बीच का शेर होगा, या शायर ने ये गजल शुरू कर दी होगी, अभी मतला नहीं कहा है, बीच का शेर पहले अभी रख दिया है, इसके बाद मतला कहेगा। अगर जाहिर है कि इस सूरत में टेक्निकली वो गज़ल इनकम्प्लीट कही जाएगी, नामुकम्मल कही जाएगी। कहा जाएगा कि भाई ये गज़ल अभी मुकम्मल नहीं है, शायर भी कहेगा हाँ भाई अभी मतला नहीं। चूंकि गज़ल की शायरी ऐसी है कि वो पूरी एक एक सिटिंग में तो होती नहीं भाई, कभी एक शेर हो गया, कभी एक दो दिन के बाद दूसरा शेर हुआ, हर शेर अलग अलग मौजू पे होना है। तो इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ बीच के शेर पहले हो गए और मतला जो है वो शायर बाद में उसका हुआ, तब वो मतला कहेगा। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि आपको कोई गजल ऐसी नजर आए कि जिसमें पहला शेर जो है वो ऐसा हो, पांच सात शेर हो, और पहला शेर ऐसा हो कि वो उसमें दोनों मिसरों में काफिये ना हो, तो आप ये समझ लीजिए कि ये गजल जो है ये इनकम्प्लीट होगी। जिसकी भी है, पुराने शायर की है तो इनकम्प्लीट है, या मतला इसका कहीं मिस हो गया है, जो भी है मतलब वो मतला नहीं कहलाएगा। ये मेरे कहने का मतलब। नाम। अस्मा खान जी बोलिए, आप क्या कह रही हैं, क्वेश्चन आपका बताइए। अनम्यूट कीजिए आप। प्रेस करत रहा। उसने मतला और मतले सानी में हाँ चलिए मैं एक नहीं नहीं तफावत ठीक है। बता सकते हाँ हैं। ये बिल्कुल, चूंकि बिल्कुल ज़रा नई चीज़ है, नई चीज़ क्या है, पुरानी चीज़, लेकिन इसमें गलतफहमी ऐसी फैल गई है। मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए, मतलब जैसे अभी पिछले सवाल के जवाब में ये बात आई कि गज़ल का पहला शेर टेक्निकली मतला होगा दो शर्तों के साथ। एक तो जाहिर है कि वो पहला शेर है, वहीं से गज़ल शुरू हो रही है, तो एक तो वो पहला शेर होगा। दूसरी शर्त ये होगी कि उसके दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ होंगे। अगर रदीफ है तो जाहिर रदीफ भी होगी, वरना काफिया, शेर के लिए काफिया चूंकि ज़रूरी है, रदीफ आमतौर से होती है। कहने का मतलब ये कि मतले की शर्त है कि दोनों मिसरों में काफिए होंगे, वो हो गया मतला, वहां से गज़ल शुरू हुई। अब देखिए, जैसा मैंने कहा कि मतला जो है गज़ल के लिए एक ही मतला लाजमी है, फिर से मैं कह देता हूँ, गजल के लिए टेक्निकली एक मतला लाजमी है। यानी अगर वो एक मतला नहीं है, जैसा भी इन्होंने पूछा था कि बगैर मतले के अगर कोई गजल है तो क्या पहले शेर को दोनों में काफी नहीं तो उसको क्या मतला कह सकते हैं, तो उसको मतला नहीं कहेंगे। मतले के लिए दोनों मिसरों में काफियों का होना लाजमी, और गजल के लिए एक मतले का होना, यानी जो असल मतला है पहला शेर जो मतले की सूरत में, वो लाजमी। यानी मतला एक है तो उसके बाद फिर पांच सात शेर जितने भी हैं वो सब वो आज़ाद वाले शेर हैं जिसके दूसरे मिसरे में काफिए रदीफ हैं। तो अब ये गज़ल टेक्निकली बिल्कुल ठीक चल रही है। अब उसके बाद देखिए, ये है कि मतले के बाद जो दूसरा शेर है, जाहिर है कि वो आज़ाद शेर है, वो मतला नहीं है। उस दूसरे शेर को हुस्न मतला कहा जाएगा। अगर कोई पूछे कि भाई इस गज़ल में हुस्न मतला क्या है, तो आप कहेंगे कि इस गज़ल में, जैसे मिसाल के तौर पर गालिब का ही शेर है कि किसी को दे के दिल कोई नवा संजे फ़ुक़ा क्यों हो, न हो जब दिल ही पहलू में तो फिर मुँह में ज़बां क्यों हो। इस गज़ल का ये मक्ता है। अब उसके बाद इसका अगला शेर जो है, ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है, हुआ तू दोस्त जिसका दुश्मन उसका आसमां क्यों हो, ये उसने मतला है।
ٹھیک ہے، اسی طرح سے مطلب کوئی بھی، جیسے مثال کے طور پر غالب کی مشہور غزل دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، یہ اس غزل کا مطلع ہو گیا، کیونکہ کیا ہے ردیف، اور ہوا اور دوا جو ہے یہ قافیہ مطلع ہو گیا۔ اب اس کے فوراً بعد والا شعر جو ہے کہ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ تو مطلع کے فوراً بعد والا یہ شعر، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی غالب کی اس غزل میں حسن مطلع کیا ہے، تو آپ یہ والا شعر پڑھیں کہ مطلع کے فوراً بعد والا کہ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ ظاہر کہ یہ شعر دوسرا والا، یہ دیکھیں مطلع نہیں ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، اس مصرے میں قافیہ ردیف نہیں ہے، تو یہ حسن مطلع ہو گیا۔ مطلع ثانی یعنی دوسرا مطلع، مطلع دوم یا مطلع ثانی۔ مطلع ثانی کا مطلب یہ ہوا کہ ایک غزل میں آپ نے پہلا مطلع کہا، وہاں سے غزل شروع کی، اب اس کے بعد پھر دوسرا شعر جو کہا وہ پھر مطلع کی صورت میں کہا، مطلع کی صورت میں یعنی اس کے دونوں مصروں میں پھر قافیہ رکھا۔ ابھی میں نے آپ کو دیکھیے میں مثال دیتا ہوں، سودا کی غزل ہے، یا چلیے مومن کی غزل ہے، جب وہاں بھی یہ خاموشی اثر افغاں ہوگا، حشر میں کون میرے حال کا پرساں ہوگا، یہ مومن کی غزل کا مطلع ہے۔ اب مومن نے کیا کیا کہ مطلع کے بعد پھر دوسرا مطلع کہا، ان سے بدخو کا کرم بھی ستم جاں ہوگا، دیکھیے ہوگا اور جاں قافیہ، ان سے بدخو کا کرم بھی ستم جاں ہوگا، میں غیر بھی دل دے کے پشیماں ہوگا۔ دیکھیے دوسرا شعر جو ہے پھر مطلع کی صورت میں ہے، یعنی جاں اور پشیماں پھر قافیے دونوں میں آ گئے۔ اس غزل میں تو مومن، یہ اس کو کہا جائے گا مطلع ثانی۔ بہت سے شاعر جو ہے وہ مطلع کے بعد دوسرا مطلع بھی کہہ دیتے ہیں، جیسا میں نے کہا کہ دوسرا مطلع کہہ کے یا تیسرا مطلع، کبھی کبھی تین مطلع، تیسرا شعر پھر مطلع، چوتھا شعر پھر مطلع، تو یہ ایسا یہ لوگ کرتے تھے کہ یہ اپنی قدرت بیان، اپنے قادر الکلامی کو ظاہر کرنا چاہتے تھے، دکھاتے تھے کہ بھی جیسا میں نے کہا کہ دونوں مصروں میں قافیے کی پابندی کر کے اور بات کو بیان کرنا ذرا مشکل ہے نا، تو اس مشکل کو وہ اس طرح ظاہر کرتے تھے کہ دیکھیں جو کام مشکل ہے، ایک مطلع کہنا غزل کا مشکل ہوتا ہے، ہم دوسرا مطلع، تیسرا مطلع، چوتھا مطلع بھی کہہ کے دکھاتے ہیں، تو آپ ہماری استادی، آپ ہماری قادر الکلامی کے کیسے قائل نہ ہوں گے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ تو مطلع ثانی جو مطلع کے بعد دوسرا مطلع ہے، اس کو مطلع ثانی کہیں گے، مطلع دوم کہیں گے، لیکن اس کو حسن مطلع نہیں کہیں گے۔ حسن مطلع یا زیب مطلع پہلا جو اصل مطلع ہے غزل کا، جو لازمی مطلع ہے، اس کے بعد ہی والا شعر، خیال رہے کہ مطلع کے فوراً بعد والا شعر جو مطلع نہیں ہوتا وہی حسن مطلع یا زیب مطلع کہلاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ جی اور کسی کو کوئی سوال کرنا ہے یا پھر کنکلوڈ کیا جائے؟ کون ہے؟ عبد الحکیم صاحب جی پوچھیے۔ جی سر، آپ کی ایک غزل عنایت کیجیے سر۔ نہیں یہ اپنی غزل سنانے کا بالکل یہ موقع نہیں، اس کے لیے پھر کسی موقع سے۔ شاعری میں سنیے گا۔ جی سر، جی سر، تھینک یو سر، تھینک یو۔ اب یہ لکھتے ہیں، اسماء عالم صاحبہ لکھتی ہیں کہ علم قافیہ پر بھی روشنی ڈالیں، ایتائے جلی اور ایتائے خفی اور ارے بھائی، جیسے میں نے کہا کہ یہ سب وہ موضوعات ہیں کہ اس پر پھر 1.5 2 گھنٹے گفتگو کی ضرورت ہے۔ علم قافیہ ایسے تھوڑی ہے کہ چلتے پھرتے بالکل 2 جملے میں علم قافیہ کے بارے میں گفتگو ہو جائے۔ پھر کبھی دوسرا لیکچر رکھیں گے اس کے بعد جو ہے، پھر آپ لوگ سنیے گا۔ وہی تو، جیسے ابھی انہوں نے کہا جدید غزل، تو ظاہر ہے کہ جدید غزل میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری کلاسیکی غزل سے ذرا آگے بڑھ گئی ہیں یا اس سے مختلف ہیں، تو ان چیزوں پر بھی پھر گفتگو۔ بہت شکریہ سر۔ اب ہم جو ہے اپنے
कलमात के लिए स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज के डायरेक्टर प्रोफेसर नागार्जुन वाडेकर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। प्रोफेसर नागार्जुन वाडेकर सर। नहीं सर, आपने काफी देर तक आपने बड़े विस्तार से बातें कही। आज वर्ल्ड उर्दू डे के मौके पे मैं सभी को बधाई देता हूँ, और आप इस मौके पे आए और हमारे स्टूडेंट्स और काफ़ी सारे नॉन स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए वर्ल्ड उर्दू डे के मौके पर जो आपने लेक्चर दिया और जो बातें कही, उसके लिए हम यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी और स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज की तरफ से आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी शुक्रिया कहते हुए मैं रुकता हूँ। मैं फिर से खास तौर से यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी और उसके जो स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज का, ख़ास तौर से वाडेकर साहब आपका, रशीद अशरफ साहब का ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस स्पेशल लेक्चर और दायरे की इसका बड़ा अच्छा मौका रहा कि वर्ल्ड उर्दू डे के मौके पर ये हो रहा है, बल्कि एक दिन पहले ही हो रहा है। तो आज ही से यौम उर्दू की भी मुबारकबाद तमाम लोगों को, जितने भी इस यहाँ ज्वाइन किए हुए लोग हमारे नाजरीन थे, उन लोगों का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहरहाल बस जो चीज़ें मेरे जहन में थी, मुझे लगता है अब इतने एक घंटे में अब इससे ज़्यादा तफसील से क्या गुफ्तगू। हालांकि कई पहलू ऐसे थे कि उस पर और डिटेल में जाते, लेकिन फिर और चीज़ें छूट जाती। हाँ, और काफी टाइम भी लगा, और जो पार्टिसिपेंट्स है काफी क्वालिटेटिव क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, बहुत। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, अभी आखिरी सवाल से तो देखिए लगा कि उन्होंने जो कहा कि इसको फिर से एक बार बता दीजिए। तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। मिलेंगे जरूर फिर एक बार किसी जी जी अच्छे जगह बिल्कुल पे, बिल्कुल। और इंशाल्लाह। फिर मुलाकात करेंगे। हाँ ठीक है, अच्छा, खुदा हाफिज। थैंक यू। यस सर। मैं रस्मी शुक्रिया के लिए तमाम पार्टिसिपेंट का, प्रोफेसर अहमद महफूज साहब का, और जितने शुरका इस लेक्चर में शरीक हुए, सवालात किए, मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और फिर इंशाअल्लाह ताला किसी मौके पर फिर किसी दूसरे लेक्चर में हम आपके साथ एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।